अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज कराची ज़िमनी इंतखाब में 249 की दोबारा होने वाली गिनती दोबारा से जो है वो मुतनाज़ा हो गई है। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम पार्टीज ने उसका बॉयकॉट कर दिया है। जीते हुए उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर प्रेशर पर दोबारा गिनती का ये हुक्म दिया, ये होना नहीं चाहिए था। दोबारा गिनती का रोकने का की रिक्वेस्ट कर दी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो PMLN के उम्मीदवार थे। पांचवें नंबर पर आने वाले PTI के अमजद आफरीद साहब ने तो इल्जाम धांधली का लगा दिया। उन्होंने कहा यह धांधली हुई है, तो इस इलेक्शन को एक कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बॉयकॉट के बावजूद वोटों की गिनती जारी रखने का फैसला किया कि इसको वो जारी रखेंगे, और ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाता है या इसका भी मामले का फैसला जो है वो डस्का इलेक्शन की तरह होता है। ये देखना होगा कि अदालत से कहीं ये मसला हल ना होने जा रहा हो। क्या होता है अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। खुशाब का इलेक्शन हुआ, CP84 का ज़िमनी इंतखाब भी PTI हार गई, और जो है वो PTI की सफ़ों में ये बात हो रही है कि अभी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्यों हम पे दर पे इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात हारे। ठीक है, ये PMLN की सीट थी, लेकिन बाई इलेक्शन का एक एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ द डे को होता है कि वो जो है वो जीत जाती है, लेकिन इनसे ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रही, क्यों इलेक्शन आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ और अहम मामला पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज लाहौर के दौरे में जो है वो ये बात की है। इत्तलात हैं कि ये इसकी भरपूर तरीके से जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में कहते हैं कि ये इस बारे में भी बात हुई है। पार्टी में ग्रुप बंदियां भी हैं और भी कुछ मसाइल हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है मलिक अहमद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वीडियो लिंक के जरिए। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। शर्मिला साहबा आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि ये ज़िमनी इलेक्शन, वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर और कुछ और सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक जी। वोटिंग का रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, PMLN के उम्मीदवार, उनके तो वोट कुछ और कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो बॉयकॉट कर गए हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आप लोगों ने जब वोटिंग रिकाउंटिंग का कहा, रिकाउंटिंग की डिमांड भी पूरी हो गई। अब जाहिर है जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फॉर्म 46 नहीं दिए गए, बैलेट बुक का काउंटर फाइल जो है, इसके अलावा पोलिंग बैग पर सील मौजूद नहीं है। ये ऑब्जेक्शंस आप लोग सारे उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि जी खामखा इस इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा बना दिया है, जो काम इलेक्शन कमीशन के करने थे वो हमारे ऊपर डाल दिए। अब ये जो रिकाउंटिंग वाला मरहला है आपकी, इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही? जी आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर जो बैग्स हैं वो अनसील्ड होंगे, उनके ऊपर सील्स नहीं होंगी इलेक्शन कमीशन की, फॉर्म 46 की जो रिक्वायरमेंट है वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है। मेरी डिज़ायर तो नहीं है कि मुझे बस मेरी ख्वाहिश किताबें आप दे दें। और अगर इसी तरह से काउंटर फाइल्स नहीं होंगी तो उसकी काउंट कैसे होगी? ये तो प्रोसीजर ही पूरा नहीं हो रहा। रीकाउंट का एक तरीक़ाकार दिया गया, उस तरीक़ाकार से बाहर निकल के उसको नहीं किया जा सकता। या तो इलेक्शन कमीशन ये फैसले में लिख देती कि सिर्फ बैग्स आएंगे और बैग्स के अंदर से जो टेंडर्ड बैलेट्स हैं सिर्फ वही निकलेंगे वैलिड वोट्स के, और उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तो ठीक है, ऐसे बात हो सकती थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट का ऑर्डर किया है तो फिर उसको कंप्लाई लेटर इन स्पिरिट में होना है। ठीक है, और उसकी कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है कि जब आप टेंडर्ड वोट जो कि वैलिड वोट है उसकी काउंटर फाइल के बगैर आगे लेकर जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए उसकी डिटेल्स वहाँ पर नहीं होंगी, तो उसके रिकाउंट का फ़ायदा क्या होगा? फिर तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे। उसका मतलब तो ये हुआ कि यानी जो भी ठप्पा लगा वोट है उसको वैलिड तस्वर कर लिया जाएगा। तो ये तो एक चीटिंग के ऊपर फर्दर चीटिंग बिल्ड कर दी जाएगी। ये तो दैट्स समथिंग जिसके ऊपर हमारा एतराज़ है। बिल्कुल ठीक। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा जी शर्मिला साहबा, आप के पास आने से पहले मैं जरा उम्मीदवारों के शॉर्ट्स भी सुनवा दूं कि वो क्या कह रहे हैं। बात जो मलिक साहब ने बात की है कि जी रिकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो इस तमाम प्रोसेस के बगैर तो पूरा ही नहीं होता। शर्मिला साहबा, ये कैसा इलेक्शन है कि तमाम पार्टीज की चीखें निकल गई? जी शुक्रिया बाकी साहब। देखिए, मसला पता है क्या है, इन सबको तकलीफ इस बात की है कि ये सीट पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई, और ये PTI की जीती हुई सीट जिसके कैंडिडेट फैसल वाडा साहब थे, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो जीतने के बाद अपने हलके में आई नहीं
اور جب غلطی سے ایک بار انہوں نے اس حلقے کا رخ کیا اور جب یہاں کے لوگوں نے پانی کی فرمائش کی تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی میں سے منرل واٹر کی پانی کی بوتلیں نکال کے ان کو پلا دو. 35 کروڑ روپے بقول پی ٹی آئی کی وزیر اعظم صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو دیے تھے کہ اس حلقے میں کام کرایا جائے. وہ 35 کروڑ روپے کہاں گئے ہمیں آج تک نہیں معلوم. بہرحال وہ یہ سیٹ چھوڑ کے بھاگ گئے کیونکہ وہ نائل ہونے والے تھے اور ان کو سینٹ کی سیٹ سے نواز دیا گیا. یہاں پر کہانی پی ٹی آئی کی برخاست ہو جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب. نہ وہ اس حلقے کے ہیں نہ ان کا ان سے تعلق ہے نہ وہ کبھی اس حلقے میں اس الیکشن سے پہلے گئے ہیں. وہاں کے لوگ نہ ان کو پہچانتے ہیں جانتے. صرف ٹافیاں اور بریانی بانٹنے سے تو آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے نا. ان کو تو ریٹروسپیکٹیولی یہ سوچنا چاہیے کہ پی ایم ایل این جو کہ 2018 میں بھی الیکشن ہاری تھی ان کے ووٹ مزید کیسے کم ہو گئے. 35,000 سے وہ 15,000 پہ کیسے آ گئے. اور پی ٹی آئی کو اس بات کی تشویش ہونی چاہیے کہ جناب وہ ایک جیتی ہوئی سیٹ جو پہلے نمبر پہ تھی وہ 6 نمبر پہ کیسے آ گئے. اب آ جاتے ہیں کہ ان کے جو خدشات ہیں اور ان کی جو تحفظات ہیں اور جو یہ ری کاؤنٹنگ کے لیے گئے. بھئی ری کاؤنٹنگ کے لیے تو آپ گئے, آپ کی درخواست منظور ہوئی اور جب ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو آپ جناب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ تمام الزامات کہ جی سیل ٹوٹی ہوئی تھی یہ غلط بیانی ہے. ڈی آر او ندیم صاحب جو ہیں وہ اس کی سخت تردید کر رہے ہیں. ان کو فون کر کر کے تمام کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا جو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں. فارم 45 بھی ان کو پرووائڈ کر دیے گئے. اس وقت جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ کس ایشو کے اوپر آپ ہم سے ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں. اگر تو آپ نے ری پولنگ کرانی ہے یا دیگر باقی معاملات دیکھنے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ ٹریبیونل جائیں, ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پر فرمایا کہ ہم صرف ری کاؤنٹنگ کے لیے آئے. پیپلز پارٹی اگر اس الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی تو ہم اس کے خلاف اپیل کے اندر جاتے. ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اوکے, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, بٹ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو الزامات اس وقت دیگر اپوزیشن جماعتیں لگا رہی ہیں, فارم 46 کا نہ ملنا, کاؤنٹر فائل کی بات اور پولنگ بیگ کے اوپر سیل موجود نہ ہونا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈی آر او ہیں انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمام جماعتیں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. اچھا ایک سوال میں آپ کے جو مہمان ہیں ملک صاحب, میں ان سے پوچھتی ہوں. خوشاب کے اندر جو الیکشن یہ جیتے ہیں وہاں پر ان کو تمام فارم 45 سائن شدہ مل گئے. چلے اس پر تو ابھی آتے ہیں نا, پہلے میں ذرا آپ کے حلقے پہ آ رہا ہوں نا, پھر دوسرے خوشاب پہ بھی ڈسکشن کر لیں گے. بٹ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی آر او جو ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ سب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ جی اوکے فائن. جناب آپ کے پارٹی کے وہاں پر کارکن اور جو رہنما ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کو کراچی پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی آر او کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو الزامات اپوزیشن جماعتیں لگا رہی ہیں آپ لوگ خود چھوڑ کے اس لیے وہاں سے چلے گئے کہ ہماری جیت جو ہے وہ. دیکھیں عادل, میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے ٹاک شوز میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے اس ملک کا الیکشن میں. دیکھیں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں نے موجودہ الیکٹورل سسٹم پہ عدم اعتماد کر دیا. 6 کے 6 امیدوار NA 249 میں کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. 6 نمبر والا بھی کہہ رہا ہے میں جیتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں میں جیتا ہوں. TLP کلیم کر رہی ہے ہم جیتے ہوئے ہیں. PMLN الگ سے لگی ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ضمنی الیکشن سندھ گورنمنٹ نے کروانا تھا, وہ ہم نہیں کروا سکے شفاف. ڈسکا میں الیکشن ہوتا ہے وہاں PMLN والے انگلیاں اٹھا دیتے ہیں, دھاندلی ہو گئی ہے. جہاں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس ملک میں وہاں یہ دھاندلی کا شور شرابہ چل رہا ہے. آج سوال یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتا ہوں, تمام نیوٹرل سرویز آپ قوم کے سامنے رکھیں پچھلے 2-2.5 ماہ میں جو ہوئے. پیپلز پارٹی تو پہلے 3 میں تھی نہیں, یا PTI تھی یا PMLN تھی یا TLP تھی. ان کو جنات ووٹ ڈال گئے آگے NA 249 میں. بلدیہ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا. 12.5 سال سے ان لوگوں کی حکومت ہے سندھ میں, کراچی میں. انہیں پوچھیں ایک بوند پانی انہوں نے بلدیہ کے حلقے میں دیا ہے؟ ہم مانتے جی انہوں نے گھر گھر پینے کا صاف پانی دیا بلدیہ میں, بلدیہ کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے.
ان کی کارکردگی کیا تھی اس کانسٹیٹوئنسی میں؟ ویسے پیپلز پیپلز پارٹی کی کارکردگی اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، آپ ان پہ تنقید کریں، لیکن آپ کے جو وفاقی وزیر تھے فیصل واڈا صاحب وہ اس حلقے سے تھے اور وہ وفاقی وزیر تھے واٹر کے، تو کیا انہوں نے وہاں پر کوئی دیکھیں ہمارے ملٹیپل ایشوز ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد میجورٹی میں اختیارات، تھانہ کچہری، جتنے آپ کے حلقے کے گلی محلوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے صوبوں میں چلے چکے ہیں. K4 میں آپ ہماری ہیلپ کر دیتے تو یہ پانی کا مسئلہ کراچی میں حل ہو جائے. پانی کا مسئلہ وہ 2-2.5 سال میں، یہ 12.5 سال میں نہیں کر سکے، تو یہ 2-2.5 سال سے فیصل واڈا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جو اس سے بن سکتا تھا اس نے وہاں کیا. سوال یہ ہے کہ یہ کس بات پہ جیتے؟ ہم تو چلے ہارے، ہم نے نہیں وہاں کیا 2.5 سال میں. ان سے پوچھنے والی بات ہے شرمیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایک تو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، وہاں تو آپ کا اتفاق ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ صوبے میں 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ آپ وفاق میں بھی رہے ہیں، صوبے میں بھی آپ کی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ہیں، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ووٹ آ کیسے گئے، آپ تو کہیں کسی کاؤنٹنگ میں ہی نہیں تھے. شرمیلا صاحبہ کو میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی. ملک صاحب وہ پیپلز پارٹی تو تیار ہو گئی ہے ان کے ساتھ الیکٹورل ریفارمز پر آمادگی ظاہر کر رہی ہے، آپ لوگ منع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ڈسکا کا الیکشن خراب، نوشیرہ کا الیکشن خراب، کراچی کا الیکشن خراب، کیونکہ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا انفارچونیٹلی جو الیکشن جیت جاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو خراب ہو جاتا ہے، جو ہار جاتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں گڑبڑ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ سارے خراب ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو پرابلم آ رہی ہے گھنٹوں نتائج دینے میں، اور پھر وہ متنازع ہو جاتے ہیں نتائج، تو پھر الیکٹورل ریفارمز کے لیے بیٹھ جائیں، کر لیں. آپ کہتے ہیں ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے، تو پھر یہ اگر نیت پہ شک ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے ہم؟ جی عادل، آپ کی اجازت سے آپ کا سوال بڑا ہی پرٹیننٹ ہے. I would really like to address that جو آپ یہ ریفارمز والی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ابھی عثمان بات کر رہے تھے، دیکھیں بلدیہ کا حلقہ I had a chance to be there جب شہباز صاحب کی وہاں پہ کینڈیڈیچر تھی. prior to that جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کے ایک وزٹ پہ ان کے ساتھ میں وہاں پہ گیا، تو مجھے دیٹ فیس آف کراچی جس کو یہ بلدیہ کا ایریا کہہ رہے ہیں، میں اس سے واقف نہیں تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ میری پوری کانسٹیٹنسی میں کہیں اس طرح کا کوئی پسماندہ علاقہ میں نے نہیں دیکھا، جو کہ میرا ایک بڑا رورل، بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے. قصور کے رورل کے اندر ہماری کانسٹیٹنسی ہے. لیکن کراچی شہر کے اندر ہوتے ہوئے یہ حالات ہوں گے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ درست ہے کہ اس حلقے کے مسائل بہت بڑے ہیں اور اس حلقے کے اوپر کسی کی کوئی خاص توجہ آج تک نہیں رہی. اس میں پیپلز پارٹی یا فیڈرل گورنمنٹ میں مسلم لیگ کی حکومت بھی رہی ہے، اس میں ابھی 2-2.5-3 سال کا عرصہ تحریک انصاف کا بھی رہا، اس سے پہلے وہاں پر MQM کی بھی ایک شہر کی حکومت سے ہی یا حصے دار رہے وہ صوبے کی حکومتوں کے اندر. لیکن کٹنگ اٹ شارٹ، جو بھی آپ بات کر لیں، لیکن وہاں پر اس طرح کی آبادیاں بڑھی ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، بڑھی ہیں بغیر کسی. ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ کلیکٹیو فیلئر ہے، ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کا فیلئر ہے، تو اس کا مطلب اب آ جاتے ہیں نا کہ الیکشن ڈے والے دن اگر آپ لوگ جی ملک صاحب جی مکمل کر لیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہ اس حلقے کی کیا حالت ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، تو جو بھی آج تک کسی حیثیت میں بھی اس کے ساتھ وابستہ رہے، سب کی ذمہ داری اس کے اوپر گردانی جا سکتی ہے. اب آ جائیں کہ الیکشن کے معاملے میں جیسے شرمیلا بی نے کہا تھا کہ ووٹس کیوں کم ہوئے، کس لیے کم ہوئے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ رمضان المبارک میں الیکشن کروانا کیا جائز بات ہے؟ لوگ کیا جانور ہیں؟ کیا کرونا کی اس وبا میں الیکشنز کروانا جائز بات ہے؟ ویسے مالک صاحب یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی یہ کہتا رہا 15-20 دن سے گزشتہ کہ بائی الیکشن اوائڈ کیے جا سکتے تھے، ایک رمضان میں، دوسرا کرونا میں، اور جس طرح کے ریزلٹ اتنے ڈریگ ہو کے آ رہے، اور ٹرن آؤٹ بھی ظاہر کم ہونے کے ملٹیپل ریزن ہیں کراچی کے اندر بھی. پھر کراچی میں اس ویک کی ہیٹ ویو کو آپ دیکھ لیں، لوگوں کو بالکل ٹھیک. چلے اس کو کیسے پاسبل تھا کہ اس پوائنٹ کو تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں. اب آ جائے وہ جو بات کر رہی ہے کہ DRO نے کہا کہ جی یہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ غلط الزام لگا کے پارٹیاں واک آؤٹ کر رہی ہیں تاکہ نتیجہ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکے. یہ عادل دس از ناٹ اباؤٹ واٹ DRO سیز. DRO جو ہیں وہ ایک لا کی ان کو پابندی کرنی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. DRO کی کریشن بھی ایک قانون کے ضابطے کے تحت ہے، وہ DRO اس قانون کے تحت بنتے ہیں، اور اسی قانون کے اندر یہ لکھا ہے، طریقہ درج ہے کہ اگر کہیں پر کوئی
रिकाउंट होगी तो वो कैसे होगी, ठीक। और अगर वो मैंडेटरी प्रोविजंस को उनकी कंप्लाइंस नहीं करते, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, तो ये हर सूरत में उन कंटेस्टिंग पार्टीज़ का हक है, और ख़ासकर उसका जो कि ये रिकाउंट की इजाज़त लेकर गया है कि अगर वहाँ पे वो लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ के मुताबिक नहीं कर रहे तो बिल्कुल वो रिकाउंट नहीं होना चाहिए कि पहले एक ज्यादती हुई है उसके ऊपर दूसरी ज्यादती हो जाए और उसको तस्लीम कर लें। ये बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए, और ये उनका लीगल राइट है, दे शुड फाइट फॉर इट, दे शुड स्टैंड ऑन इट। ठीक। डीआरओ साहब अगर ये सिर्फ एक अजम्पटिव बात कर दें कि जी हम करवा रहे हैं और ये कर नहीं रहे और मैं इसको डिनाई करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटन फॉर्म में एक लेटर लिखा है, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिसमें तहरीक इंसाफ, टीएलपी, पीएसपी सब लोग शामिल हैं, सब ने ये कहा है कि जब तक काउंटर फॉइल नहीं होगी तो डिटरमिन कैसे होगा कि वोट वैलिड है कि नहीं है। खाली टेंडर्ड वोट्स के बैग्स को उठा के लाना कि ये पड़े हैं जिनको खोल के देख लें, ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। शैला साहब, अच्छा शर्मिला साहब, जी जी देखिए मैं समझता हूँ मलिक साहब खुद इलेक्शन लड़ते हैं। मलिक साहब देखिए आप खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स आप करते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है एंड ऑफ द डे इन रीकाउंट से कुछ नहीं मिलता। जिन जिनाद ने ये सब कुछ किया है, जो वोट डले हैं, सब कुछ हुआ है, वो पर्चियां भी पूरी कर दी होंगी। जब तक यहाँ ठप्पा लगेगा, बाल्टी में पर्ची डलेगी, ये सारा कुछ होता रहेगा। इन लोगों को इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना है। देखिए या तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई ही शफाफियत इस इलेक्शन की देखनी है तो फिर इस इलेक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, अंगूठे चेक होने चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ, और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा रखें, जिस दिन इस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे अंगूठे निकलेंगे जिनका ताल्लुक इस हल्के से ही नहीं है। माजी में जिस हल्के को खोला गया, 4 हल्के जो हम डिमांड करते थे, जब वो चारों हल्के खुले, मेरे अपने हल्के में सियालकोट से 6,500 वोट ऐसा निकला जो उस हल्के का ही नहीं था। मेरा तो हार जीत का मार्जिन ज्यादा था, इस वजह से मेरे हक में फैसला नहीं आया। तो 6,500 लोग इलेक्शन के दिन आए, वहां वोट कास्ट कर जाते हैं। तो कराची में भी, बल्दिया में भी 249 में जब तक पीएमएलएन या हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवाएंगे, या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर संजीदा हैं, सीरियस हैं, करे फॉरेंसिक ऑडिट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी शर्मिला साहबा, वो एक तो ये कहते हैं कि जी रिफॉर्म्स, उस पर तो पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन वो कहते हैं, दार साहब कहते हैं फॉरेंसिक करा लें, और मलिक साहब कह रहे हैं कि डीआरओ के कहने से तो मसला हल नहीं हो जाता ना, कानूनी जो नुकात हैं या कानूनी जो पेचीदगी, जो रिक्वायरमेंट है वो लीगल, वो तो पूरी करनी होगी उनको। अब्बासी साहब, मैं आपको बताऊं मसला क्या है इनके साथ। इनको किसी किस्म की कोई भी चीज, कोई भी कह ले, इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इनके लिए इनकी ये शिकस्त पहले नंबर से 6ठे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ा दचका है। ये सिर्फ कराची में नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में 10 ज़िमनी इंतखाबात में से ये 9 हारे हैं। ये इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है, इनको सोचना चाहिए। आप फोरेंसिक करवाएं, आप रीपोलिंग करवाएं, आपने जो करवाना है आप करवाएं, ये सीट आप हार चुके हैं। मलिक साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जी लो टर्न आउट इतना था, हालांकि 21.6% टर्न आउट था, कि इसलिए कम था क्योंकि रमज़ान है और कोरोना वायरस है। तो हमने तो पीपल्स पार्टी ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा ये इलेक्शन पोस्टपोन करा, पीएमएलएन तैयार नहीं थी, कोरोना वायरस है। इन्होंने, इनकी मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि जी पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार रही है, नहीं आप इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल ठीक बात। आज ये बैठ के कह रहे हैं कि जी होना नहीं चाहिए था इलेक्शन। ये अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम तो चाहते थे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, और इनका कहना यह था कि हम जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं, इसलिए ये इलेक्शन पोस्टपोनमेंट चाह रहे हैं। अब पता है मसला क्या है, डीआरओ को ये मानते नहीं है। जहां जहां से इनके खिलाफ फैसला आएगा ना, ये इसको मानेंगे नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छा लग रहा था 2 दिन पहले तक, क्योंकि इनके हक में फैसला आया रीपोलिंग का। पीपल्स पार्टी के दिल में चोर होता या हमें को खदशात होते तो हम इसको चैलेंज करते। हमने खुले दिल से इसको एक्सेप्ट किया। हमने कहा ओके कम ऑन, लेट्स रिकाउंट से तो ये भागे, बैठो भाई, रिकाउंट करो, हौसला करो। पर वो कह रहे हैं ना प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा, तो हम उसको कैसे माने? आप चैलेंज करें, हम वहां, वो कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो हम कैसे मान लें? सिर्फ रिकाउंट का मतलब बैग्स खुलवा के वोट गिनना तो नहीं है। एक तरफ से फॉरेंसिक ऑडिट की डिमांड है, दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि काउंटर फाइल वैक्सीनें खुली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि कानून शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है, या इनको मालूम नहीं है कि इनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या कमिट किया। उनसे पूछा गया
کہ آپ کسی اور چیز پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا صرف آپ کو ریکاؤنٹ چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں صرف ریکاؤنٹ چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کو اور چیزیں چاہیے تو وہ یہ فورم نہیں ہے, ہمارے پاس وہ اختیار الیکشن ٹرائبونل میں پھر یہ وہاں سے صرف ریکاؤنٹ لے کر آئے ہیں اور ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. ان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں یہ چاہیں تو اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وی ول ایکسرسائز دوز, لیکن بلا وجہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جناب وہ سیل ٹوٹی ہوئی تھی, ہم اس کو وہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ سیلز وہاں موجود تھی. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں, اب آپ اس کو بھی نیگیٹ کر دیں گے تو پھر خدائی مخلوق کو آ کے آپ کو سمجھائے تو آپ مانیں گے. یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ میں نہ مانوں, اگر میں تو میں کوئی چیز نہیں مانوں گا. چلیں آپ لوگ اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ جی جو ریکاؤنٹ مانگا تھا وہ اسی طرح ہو رہا ہے, وہ سارے چلے گئے. خوشاب میں ان کو سارے کاؤنٹر فائلز مل گئے. میرے سوال کا جواب نہیں انہوں نے دیا. فورنسک آڈٹ وہ کہہ رہی ہے نا, آپ نے مانگا میں نے ریکاؤنٹ پوچھا مانگا تھا کہ 12.5 سالوں میں انہوں نے بلدیہ کے حلقے میں کوئی ایک کام بتا دیں کیا ہو جس پہ ووٹ ملا ہے, وہ نہیں جواب آیا. کوئی ہاسپٹل ادھر بن گیا ہے, کوئی پانی. شرمیلا صاحبہ یہ سب مان رہے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں, وہ کہتے ہیں ہم نے شاید اتنا پرفارم نہیں کیا. پی ایم ایل این کے ملک صاحب مان رہے ہیں کہ ہم بھی فیڈرل میں تھے, شاید کراچی کو اس طرح اس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکے اس حلقے کے. آپ کی حکومت وہ کہتے ہیں 12 سال سے ہے وہاں پہ, آپ نے کوئی کام کیا ہو تو بتا دیں آپ کیسے جیت گئے. اعجاز شفیع صاحب 2 دفعہ یہاں سے جیتے, فیصل واڈا صاحب جیتے, اس کے بعد قمر منصور صاحب ایم کیو ایم یہاں سے جیتے. یہ سارے پیپلز پارٹی نہیں جیتی, پیپلز پارٹی نہیں جیتی. یہ سیٹ پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد نکالی ہے, after 33 ایئرز. بٹ آپ کی حکومت تو تھی نا جی, اگر سیٹ ہار گئے یا جیت گئے پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے. سوال کریں اگلے 2 سالوں میں جو آپ اس حلقے میں کام دیکھیں گے, اور اس دوران بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قادر خان مندوخیل صاحب اس حلقے میں مسلسل رہے ہیں, اس حلقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے ہیں, اس حلقے کے لوگوں کی داد رسائی کی ہے. ان کی طرح نہیں تھے کہ جناب جیت گئے اور پھر غائب ہو گئے. پانی مانگا کہ جاؤ منرل واٹر کی 2 بوتلیں دے آؤں. چلیں جی مجھے ایک بریک لینی ہے. یہ بیک ٹو اسکوئر ون پہ ہم کھڑے ہوئے اس الیکشن کے نتیجے پہ. تمام جماعتوں کی پوزیشن ہے جو کل تک تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا نتیجہ جس طرف جاتا ہے اس کو کس طرح تسلیم کیا جائے گا, کہاں تک کنٹیسٹ کیا جائے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم نے آج پھر مافیا کی بات کی لاہور جا کر, اور کہا کہ طاقتور جو ہے وہ اس ملک میں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. کیا کہا, ایک بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. وزیر اعظم پاکستان لاہور گئے. آج لاہور میں انہوں نے کیا بات کیا. ملک صاحب, طاقتور کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ قانون تھا, یہی مسئلہ ہے اس ملک کا, امیر تر ہو گیا ہے, ریاست کو کمزور کی ذمہ داری لینی ہوگی. نہیں دیکھیں تو کس نے روکا ہے کہ آپ کمزور کی داد رسی کریں. آپ کے پاس حکومت ہے, آپ وقت کے وزیر اعظم ہیں, لیکن ہمیں تو کہیں پر کوئی ایسی داد رسی کرتے اقدامات نظر نہیں آ رہے. کہتے ہیں مافیا نے روکا ہے. اور جو آپ کی پوری یہ کیمپین ہے این آر او کی, اس این آر او کی کیمپین کا تو کسی کو اب کوئی اس پہ ایسا جواب چاہیے نہیں کہ جو کسی اور بنیاد پہ ہو ادر دین کہ جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں کیا ججمنٹ دی ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے بات کرنے کی. ٹیکسٹ بک کیس ہے جس کے اوپر یہ ہم بات کر رہے ہیں, اور وہی جو ساری بات ہم کہتے رہے کہ جن کو یہ کہہ کے کہ کمزور کے لیے میں ان کو قانون کے نیچے لاؤں گا, تو جب وہی مقدمات ان کی اپنی پارٹی کی ایلیٹ پر بنے تو اس پہ انہوں نے شاؤٹ کیا اور کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیں ود ان دا پارٹی ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ یہ افراد ہیں جس میں وہ شہزاد اکبر کا نام لیتے ہیں, ان کے پرنسپل سیکرٹری کا نام لیتے ہیں, اور لوگوں کا نام لیتے ہیں. تو اپنے پارلیمنٹری ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر بات چیت کرنا, اس سے بڑا این آر او کیا ہوگا. یعنی اپنے لیے اگر آپ کی پارٹی کی ایلیٹ کے اوپر کوئی مقدمہ آئے گا تو اس کو آپ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, اور دنیا کا ایک انوکھا معاملہ ہوگا. اور انوکھا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ممبر پارلیمنٹ کو انویسٹیگیشن کی سپرویژن دیں گے. آپ کہیں گے کہ آپ بیرسٹر علی ظفر جو کہ ان کے سینیٹر ہیں, وہ اس کی ایک انکوائری کر کے. سر لیکن ویسے یہ آپ کا سیاسی نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے, لیکن ملاقات بھی یقینی طور پر ٹھیک ہے, اس پہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ واقعی وزیر اعظم ان لوگوں سے کیوں ملے کہ جو پولیٹیکلی بلیک میل کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کے کیس کے نتیجے پہ. لیکن
جو کیس جن کے حوالے کیا گیا ہے, جو افسران کے حوالے کیا گیا ہے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, چلیں ان کو آپ اگر ان کا سینیٹر مان کر ہٹا بھی دیں, تو جن لوگوں کے کیس حوالے کیا گیا, یہ تو کام اور خطرناک ہو گیا ہے, کمزور نہیں ہے ترین صاحب کا کام, اور وہ بھی کوئی خاص ہوپ فل نہیں ہے اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. نہیں سر, معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کین یو بی جج آف یور اون کاز, کبھی ممکن ہو سکتا ہے کیا کبھی آپ نے یہ جن کی اسٹیٹیوٹری یعنی قانونی طور پر جن کی ذمہ داری ہے تفتیش کی, وہی کر سکتے ہیں. ہاؤ کین ہی, کیسے ممکن ہے کہ اس تفتیش سے جڑے, ہی از ناٹ بیکمنگ اے جج نا, وہ خود تو بیرسٹر آپ علی ظفر صاحب کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, obviously وہ تو صرف یہ تحقیق کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا, کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے نہیں, لیکن انفلوئنس تو کیس کو نہیں کر رہے. انڈر وچ مینڈیٹ, کون یہ اختیار ان کو کون سا قانون دیتا ہے, وہ اپنی پارٹی کے اس میں تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر پارٹی کے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. Absolutely not. This is a criminal investigation. یہ آرڈر at the very offset of it بڑا ایک غلط آرڈر ہے. اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے, پہلے کابینہ میں آپ کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں انویسٹیگیشنز کا, دیکھیں نا وہ تو آپ دو تفتیش اور قانون کے دو ان کو ڈفرنٹ جگہوں پر آپ خود ان کی وہ شکلیں اختیار کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے لیے قانون اور ہوگا اور اس کے طریقہ کار کے لیے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا نکال سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو مافیا سے لڑنے سے کس نے روکا ہے, داد رسی کرنے سے غریبوں کی کس نے روکا ہے, اور آپ, میرا خیال ہے کہ وہ ایک علیحدہ موضوع, مجھے پتا ہے کہ جو اندازہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آفیسرز وہ بڑے خطرناک حد تک جو ہے وہ کیس پہ جائیں گے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نے علی ظفر صاحب کو جو لگا دیا وہ انڈر وچ لا. دیکھیں جہاں تک علی ظفر صاحب کی بات ہے, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملے ہیں وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں, وہ ایم این ایز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر وہ کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, میں وہی بتانے لگا ہوں. علی ظفر صاحب جو پارٹی کے ایم این ایز کے ودن پارٹی تحفظات ہیں ان کو سن رہے ہیں. علی ظفر صاحب کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ ایف آئی اے کی ٹیم کو بھی چیک کریں گے کہ ایف آئی اے کی ٹیم کیا کر رہی ہے. علی ظفر جو ہے وہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو دیکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے ایم این ایز کے تحفظات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیس میں ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں, شہزاد اکبر صاحب کو بھی نہیں ہٹایا گیا, ایک ایڈیشنل آفیسر لگا دیا گیا. پہلے لوگ یہ بیانیہ لے کے آگے جی کہ ایف آئی اے کے آفیسر کو ہٹا دیا گیا جہانگیر ترین صاحب یا ان کی ٹیم کی فرمائش پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب بھی خود ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی دودھ کا دودھ ہے, پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے, لیکن کم از کم بڑے افسوس کی بات ہے آج ان لوگوں کو جہانگیر ترین کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے. جب وہ ملک سے باہر تھے کہتے تھے جی بگا دیا ہے, اور پھر وہ آگے پھر وہ چینی سکینڈل میں اگر ان کی انکوائری ہو رہی ہے تو ان کے پیچھے چڑھے رہے ہیں جی, اپنے دوست کو, اے ٹی ایم مشینز کو, کیا کیا یہ لوگ نہیں کہتے تھے. ان کے تو اپنے بیانات سامنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں کہتے تھے کہ جہانگیر ترین پرائم منسٹر عمران خان کی اے ٹی ایم ہے اس لیے اس کو تحفظ حاصل ہے. جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ جہانگیر ترین کے دفاع میں باہر نکل آتے ہیں, کہتے ہیں جی جہانگیر ترین کے ساتھ جاتے ہیں. ان کا بیانیہ ہے کیا؟ دیکھیں کہ عام آدمی کا سوچیں, یہ جو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے پاکستان کا عام آدمی جب یہ روزانہ دیکھتا ہے ڈاکوؤں کو بیلیں مل رہی ہیں, یہ سارے نکل رہے ہیں, مگر 6 ماہ اندر رہتے ہیں, 1 سال رہتے ہیں, کوئی ایک ملک صاحب سے میں پوچھتا ہوں ان کا انکلوڈنگ خواجہ آصف جو اندر ہے, کوئی ایک ان کا رہنما مجھے بتائیں جس نے کوئی منی ٹریل دی ہو, اس نے اپنے اثاثوں کی منی ٹریل دی ہو جی یہ میں نے کروڑوں اربوں کے اثاثے بنائے ہیں, یہ میری حلال کی کمائی ہے, اس سے میں نے اثاثے بنائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو, پاکستان کی پارلیمنٹ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں نے کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے قانون سازی کرتے رہے ہیں. یہ جتنی ٹیٹیاں اس ملک میں لگ رہی ہیں ان کو لیگل پروٹیکشن دینے والا کون ہے؟ میاں نواز شریف. انڈے, مرغی نام لیتے جائیں, دودھ, چینی, آٹا, کون سا ایسا کاروبار ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس ملک میں جی شرمیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس ذرا اگر کوئکلی پھر میں نے شرمیلا صاحب کے پاس جانا ہے, بریف کامنٹ کیجئے گا جی. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم کوئی جہانگیر خان ترین کے پیچھے نہیں چھپ رہے, باقی یہ جتنے ان کے مقدمات ہیں اگر عثمان یہ کہتے ہیں کہ ان کو بیلز مل رہی ہیں تو کیا یہ عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ بڑا سخت جملہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں چور ڈاکوؤں کو بیل عدالتیں دے رہی ہیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ بات کہنا اور اس کو حکومت میں بیٹھ کے ایسے کہنا کہ عدالتیں بیلیں دے رہی ہیں چوروں ڈاکوؤں کی, تو اس سے بڑی تو توہین عدالت میرا خیال ہے کسی اور نے حکومت میں بیٹھ کے نہیں کی ہوگی. لیکن یار آپ لوگ یہ بتائیں نا, آپ عدالتوں آپ کہتے کیوں نہیں خود سے کہ ایک ہفتے میں ہمارا فیصلہ کریں؟ آپ بتائیں آپ نے کسی سطح پہ کہا ہے عدالت کو یا کسی ادارے کو جی ہمارا کیس 1 مہینے میں فارغ کریں؟
ہمارا جو بھی کیس اچھا ہے دیکھیں نا، چاہے ہم نے کرپشن کی ہے یا نہیں میری بات سنیں نا، یہ تو آپ کی بنیادی ملک صاحب میری بات سنیں، آپ میرے بھائی ہیں، ضمانت تو میرے بھائی ڈبل شاہ کو بھی مل گئی تھی. ڈبل شاہ کیا تھا پنجاب کے لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ڈبل شاہ کو ضمانت مل گئی تو بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کرپشن نہیں کی یا اس نے نوسر بازی نہیں تھی کی. یار میں اس بحث میں نہیں، میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ڈبل شاہ کو عدالت سپریم کورٹ نے یا کسی ہائی کورٹ نے دی ہے، تو وہ آپ کا اعتراض اس حد تک کسی عدالت کے فیصلے پر ہونا چاہیے نا. آپ یہ بیسک اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ عدالتیں جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں وہ آپ ساری اپوزیشن کو کہتے ہیں، اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ عدالتیں ان کو ضمانتیں کیوں دے رہی ہیں. تو یہ آپ کا یا تو جوڈیشل سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا مس ٹرسٹ ہے، اور یا آپ جس کو آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آج آپ اس کے پیچھے آ کے چپ کے کھڑے ہو گئے کہ شرمیلا صاحبہ ہم جہانگیر ترین کے پیچھے نہیں چھپ رہے. بالکل چلیں ذرا شرمیلا صاحبہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جہانگیر ترین کے لیے قانون اور بنا رہے ہیں آپ. یہی وزیر اعظم نے کہا شرمیلا صاحبہ، یہی عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں چور ڈاکو جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا اصل مسئلہ ہے، وہی ہم نیچے ابھی تک نہیں آ پایا، اس لیے یہ حالات ہیں، اور صرف ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں. غریب کو جو ہے اس ملک میں ریلیف نہیں ملا ہے. مطلب یہ اس ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یا اس ملک کے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے 3 سال وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کہ انصاف نہیں مل رہا اور غریب پس رہا ہے، تو یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے شبر زیدی صاحب جو سابق ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اینڈ از آن ریکارڈ، میں ان کو کوٹ کرتی ہوں. وہ کہہ رہے تھے میں جس بڑے ٹیکس ایویڈر کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا فائنینسر ہے. بشیر میمن صاحب نہیں، یہ شبر زیدی صاحب نے یہ ریکارڈ نہیں ایسا تو کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھ پہ دباؤ تھا اور بہت ساری چیزیں میں دباؤ کے تحت نہیں کرتا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا، پر یہ نام نہیں لیا کرے. تو یہ اس کا مطلب اور کیا ہے؟ عادل مجھے بتائیں ذرا. دباؤ تو سر سب حکومتوں پہ رہتا ہے نا. آپ جس کو مافیا کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے گروپس ہیں جو آپ کو بھی نہیں چلنے دیتے، دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے، یہ تو بات فیکٹ ہے نا سر. ایسا تو نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ کی حکومت آئی تو سموتھ جا رہی تھی، یا کسی بھی کی حکومت جو ہے وہ سموتھ جاتی ہے. لیکن پرائم منسٹر کا نام لیا ہے ریکارڈ پہ، آپ کہہ رہی ہیں یہ بات، میں نے نہیں سنی ایسی بات. انکشافات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہی ہیں، آپ اپنے بیان پہ قائم ہے کہ شبر زیدی صاحب نے یہ کہا. ان کو دعوت دے رہا ہوں، کل پروگرام کر لیتے ہیں. شبر زیدی صاحب کو لائن پہ لے لیں، دیکھیں اگر ٹائم ہے تو. آپ کہہ رہی ہیں شبر صاحب نے یہ ریکارڈ پہ کہا کہ پرائم منسٹر مجھے جو ہے ہٹا دیتے تھے. 1-to-1 پروگرام کریں. میں شبر زیدی صاحب کو اوپنلی دعوت دے رہا ہوں، کل میں پروگرام اپنا 8 بجے کروں گا. شبر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو آ جائیں اور بتائیں واقعی کیا پرائم منسٹر نے انہیں دباؤ دیا. یہ سوال ہوگا. دیکھیں پہلے تو یہ ایک بشیر میمن لے کے آئے تھے. نہیں ملک صاحب، پرائم منسٹر کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے مجھے روکا ہے. اور ان کی لعنت جو شرمیلا بھی کہہ رہی ہے نا، آپ بھی کہا ہے ایک دفعہ نہیں کہا. نہیں اسٹیٹ دس پوائنٹ میں مان رہا ہوں، انہوں نے کہا میرے اوپر دباؤ تھا، کئی چیزیں میں نہیں کر سکا، لیکن کیا پرائم منسٹر کا نام لے کر کہا؟ جو کہ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کا نام لے کر کہا. لے کے وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ دماغ ٹھیک کر لیں ورنہ میں گرا دوں گا حکومت. وہ ان سے ملے ہیں، ان کے نمائندوں سے. کون ملے؟ کو دے رہے ہیں ان کے ارد گرد لیفٹ رائٹ پہ. اچھا چلے ٹھیک ہے سر، وقت ختم ہو گیا. ملک صاحب 1 لائنر بتائیے گا مجھے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام لیا شبر زیدی صاحب نے؟ نہیں، وہ موٹی بات یہ ہے کہ جو دباؤ ہے نا، وہ دباؤ اور کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، حکومتوں کا ہوتا ہے نا سر. ہر دباؤ، ہر دور میں حکومتوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دباؤ ڈالتے ہیں قانون سازی پر بھی. اور موٹی بات یہ ہے کہ آپ کی آج تک نہیں منظر عام پہ آئیں، یہ ہے موٹی بات. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین آج کو اجازت دیجیے، میں اپنے مہمانوں کو بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.